थे तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे जे हो जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे जे हो पावे हाथ फुल्लां विच ते हाथ फुल्लां विच रल जावे बिजली डरदी लिशक न मारे मतलब बेअदबी न हो जावे इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच न आवे अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच न आवे आज़म एडा सोहना यार सानू किधरे नजर ना गुल लाल लबा रुख संदली जुल्फ खुली खुशबो दंद कलियां कली रवेल दी ते खली जमात हो जरा तबस्सुम कीतियां अर्श मुअल्ला लो ऐसा मर्द जहान ते कद मुड़ पैदा हो। सारा कुरान देखें हुजूर का फरमान देखें जी सुना कास्म इज्जत शकारी तखलीक कुदरत कसीम नौमा जन्नत शहनशाह दीन मिल्लत हुजूर जाने रहमत ताजदारी कायनात शान कायनात जान कायनात रहमत कायनात असल कायनात मकसद कायनात मंबा कायनात मलजा कायनात जीनत बज़्म कायनात रूह कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़ी वक़ार हाज़रीन व सामीन मुकर्रम बिलख़ुसूस सदर मजलिस ज़ीनतुल उलमा हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद नासिर साहिब ज़ीद शरफ़ुहु मरकज़ी रहनुमा जमात अहले सुन्नत व दीगर हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है कि स्पूजन वालों ने हस्ब रवायत बड़ा खूबसूरत इल्मी रूहानी दस्तरखान लगाया है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इनका इक़बाल मज़ीद बुलंद फरमाए। यकीनन ये महज खुदा का फ़ज़ल होता है जिस रस्ते पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम चलाए, तो यकीनन इससे खूबसूरत रास्ता कौन सा है। मौलाना रूम ने लिखा है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, और मैं ठीक है कहते होंगे और उनका एक अपना ज़ाविये नज़र है, लेकिन फरमाया कि हकीकत ये नहीं कि हुजूर से कोई बंदा प्यार करे। फरमाया शम्मा पहले रोशन होती है, परवाना बाद में आता है। असल शम्मा की कशिश है जो परवाने को बुलाती है, परवाने को जगाती है। परवाने के अंदर जो जज्बे तड़प है, इश्क है, वो असल शम्मा की रोशनी का सबब है। तो फरमाया परवाना घूमता ज़रूर है लेकिन शम्मा की चमक की वजह से। फरमाया कि जिस तरह शम्मा की वजह से परवाने में हरकत है, इस तरह हुजूर तवज्जो फरमाते हैं तो उम्मत की ज़ुबान पर उनका जिक्र आता है। तो ये कमाल उन्हीं का है। ये बोला नहीं जाता बुलाया जाता है, आया नहीं जाता बुलाया जाता है, बैठा नहीं जाता बैठाया जाता है, जिक्र किया नहीं जाता कराया जाता है। जी माई साहबा कितने अरसे से 70 साल से ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा में मशगूल थी। शैतान इंसानी शक्ल में आया बाबा जी बन के, कहा माई साहबा कभी अल्लाह ने भी आपको याद किया है? इतने अरसे में आप अल्लाह को याद कर रही हैं। कहा आप तो मुझे शैतान लगते हैं। कहा तो आरुफ छोड़ें, आप बताएं तो सही। कहा कि आप अपना तारुफ कराएं। कहा मैं एक सवाली हूँ। कहा मुझे तो आपकी हरकतों ने बताया है कि तू शैतान है। बाज़ लोगों का किरदार ऐसा होता है जिसमें शैतानत सामने नज़र आती है।
مائی صاحبہ نے کہا کہ جو سوال ہے اس کا تو جواب یہ ہے کہ یہ جو میں اس کو یاد کرتی ہوں، تو نے پوچھا ہے کہ وہ جواب بھی کبھی آیا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت عجیب بات ہے، پہلے وہ یاد کرتا ہے پھر میری زبان حرکت میں آتی، میرے یاد کرنے کا سبب بھی وہی ذات ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ دیکھو میں چرخہ چلا رہی ہوں، جب چلاتی ہوں چل پڑتا ہے، جب روکتی ہوں رک جاتا ہے، تو یہ چرخے کے چلانے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، میری توجہ ہے، میرے چلائے بغیر چرخہ نہیں چلتا، 70 سال سے اس کریم کی نظر کے بغیر میری زبان کیسے ہل رہی ہے؟ پیچھے ایک نظام ہے، پیچھے ایک طاقت ہے، پیچھے وہ رحمت الہی کا خاص حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رونقیں ہیں، یہ چمک ہے، یہ دھمک ہے۔ دعا کرو حضور کی توجہ رہی رہے، کرم ہوا رہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اسی پر بات لکھی ہے اور بہت خوبصورت لنگر دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو تم سلام پڑھتے ہو نا، حضور پر درود پڑھتے ہو، حضور کا ذکر کرتے ہو، یہ اصل میں ایک راز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیات طیبہ زہری میں یہ سنت مبارکہ تھی کہ حضور سلام میں پہل کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ہماری اکثر کوشش ہوتی کہ ہم سلام میں پہل کریں، لیکن سرکار سلام میں پہل فرما دیتے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ سنت طیبہ ہے سرکار کی، طریقہ کہ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں۔ فرمایا سن لو، آج بھی امت بعد میں سلام پڑھتی ہے، حضور کی توجہ پہلے ہوتی ہے۔ حضور جس پر توجہ کرتے ہیں اس کی زبان پر سلام جاری ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں۔ میں صرف عرض کرتا ہوں کہ نہ ہم لڑنے والے ہیں، نہ جھگڑنے والے ہیں، نہ گولی والے ہیں، نہ گالی والے ہیں، ہم تو دلیل دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی درود نہیں پڑھتا تو اس کے لیے دعا کرو، کوئی ذکر نہیں کرتا اس کے لیے دعا کرو کہ اس پر بھی توجہ سرکار کی ہو جائے۔ جب ہو گئی توجہ تو پھر ذکر جاری ہو جائے گا، پھر شمع روشن ہو جائے گی، پھر وہ نور و نگہت کا سلسلہ یقیناً حقیقی معنوں میں چمک کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی توجہ کی وجہ سے سبوجن والے یہ پوری ٹیم، شاہ زیب صاحب اویسی اور یہ سارا کا سارا گلدستہ بڑے عزت و احتشام کے ساتھ ان گھڑیوں میں سرکار کی بارگاہ میں خراج عرض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا پر ساری دنیا دلہن بنی ہوئی ہے، حضور کے ذکر کے چرچے ہیں، چمک ہے، دمک ہے، روشنی ہے، کیسی فضا ہے، کیسی۔ ربیع الاول شریف کے ایک دن پہلے ایک ساتھی میرے ساتھ سفر پہ تھے تو کہنے لگے حضرت صاحب بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہی ربیع الاول کا چاند چڑھا ہے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، لوگوں کے رویے ہی بدل گئے ہیں، حسن ہی اور رنگ کا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ زمین کا فرق ہے، بارش تو ہر جگہ ہوتی ہے، پھولوں پہ بھی ہوتی ہے، روڑی پہ بھی ہوتی ہے، جب باغ پہ برستی ہے تو خوشبو دیتی ہے، روڑی پہ برستی ہے تو بدبو دیتی ہے۔ قصور بارش کا نہیں، قصور زمین کا ہے۔ جدھر پھول ہیں جب ربیع الاول شریف کی بارش ہوتی ہے وہاں خوشبوئیں آتی ہیں، اور دوسری جگہوں پر بدبو آتی ہے۔ قصور چمک کا نہیں، روشنی کا نہیں، سورج کا نہیں، سراج منیر تو چمک رہا ہے، جیسی زمین ہے ایسا رنگ ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ آپ جس درخت کا تعلق زمین سے ہو، جڑیں مضبوط ہوں، اس پر ہر موسم پر
मौसम असर अंदाज होता है, हर मौसम पर उसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं, और ज़मीन में जब जड़ें होती हैं तो हर किस्म का मौसम उसमें उसका रंग बदलता है। लेकिन जब बहार आती है, ज़मीन वही होती है, जड़ें वही होती हैं, दरख्त वही होते हैं, लेकिन खुशबुएँ मज़ीद फैल जाती हैं। चमक धमक, रोशनी और खुशबू, उजाले किस अंदाज में होते हैं बहार में। ये असल में फ़र्क क्या था? असल में फ़र्क था कि ज़मीन तो है, लेकिन जड़ें जिन दरख्तों की ज़मीन के सीने में है और वो खुराक और फैज़ ले रही हैं, तो उन पर बहार आती है, और जिनकी जड़ें नहीं, उन पर बेशक 1000 मरतबा भी बहार आए, बारिश बरसे, वो सूखी की सूखी लकड़ियां रहती हैं। आतिफ़े गैबी से आवाज़ आती है, नबी के गुलामों, ये रबीउल अव्वल शरीफ की जब बारिश बरसती है, बहार आती है, तो ईमान की ज़मीनों में जिनकी जड़ें पुख्ता है, उधर रोशनियाँ आ जाती हैं, उधर चमक आ जाती है, उधर बहार ही बहार आ जाती है, और उधर फूल खिल जाते हैं। दरख्त तो दूसरे भी हैं, लेकिन जड़ें गहरी नहीं, ज़मीन से फैज़ नहीं मिल रहा, तो उस वजह से वहाँ पर वो नूर और निगहत और वो सारे के सारा सिलसिला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाली ज़मीन अता फरमाई, और अल्लाह के फजल से जब जैसा मौसम आता है वैसा रंग होता है। अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, मिलाद शरीफ का मौसम ये जितना भी है, बिल उमूम पूरा साल और बिलखुसूस रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, ये असल में क्या है? बुनियादी तौर पर ये अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करने का एक तरीका है। अल्लाह की हम्द और अल्लाह का शुक्र इस अंदाज में अदा होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना महबूब अता फरमाया। ये सारे लोग इकट्ठे होकर यही कर रहे हैं। अब ज़ोहर से लेकर अभी कितना वक्त हो गया है, क्या मौजू है, क्या मफहूम है, क्या मकसूद है? यही है कि एक उसकी इतनी बड़ी नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, और शुक्र का प्रोग्राम है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की नेमतों का बिलअमूम और बिलखुसूस नेमत उज़्मा का जिक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, हकीकत में वही शुक्रगुजार बंदे हैं। वल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम की ज़ात ग्रामी खुश होता है नेमतों के शुक्र पर। और मैं अक्सर एक बात अर्ज़ करता हूँ, और आपकी जो चेहरों की चमक और आपका जो खुसूसी चेहरों का रंग है, उसकी वजह से मैं मज़ीद इशारा करना चाहूँगा कि ये जो शुक्र है ना, इस पर कभी गौर किया है कि जो शुक्र है क्या? कुरान मजीद शुरू से ही जिस लफ्ज़ से शुरू होता है, इशारा इस वादी की तरफ है, शुक्र की तरफ। कभी गौर किया? अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला कि फितरत सलीमा का जो अंदाज है वो शुक्र का है। जिसकी फितरत सही होगी, मस्ख नहीं होगी, उसकी तरफ इशारा है कि करम हो तो मोहसिन का शुक्रिया अदा करते हैं, मोहसिन का एहसान मानते हैं। जिस शख्स में दो चीज़ें हैं वो शख्स ज़िंदगी में बहुत कामयाब होता है, एक शुक्र और एक माजरत, मुआफ़ी और साथ सबर। वो बंदा बड़ा कामयाब होता है। ये सही उल फितरत लोगों का तरीका है कि कोई चीज़ उन्हें देते हैं तो वो कहते हैं शुक्रिया जी, थैंक यू, आपकी मेहरबानी। और ये ज़रूरी नहीं कि छोटा ही बड़े का करे, बड़े के लिए भी हुक्म है। हदीसों में मौजूद है, हुजूर का तरीका मौजूद है। अल्लाहु अकबर।
جزاک اللہ کیا ہے؟ شکر ہے. حضور کا طریقہ مبارکہ کیا؟ کوئی چیز دیتا تو سرکار دائیں ہاتھ سے لیتے، دائیں ہاتھ مبارک. اور صحابہ کا کیا طریقہ تھا؟ قاضی ایاز مالکی نے شفا میں لکھا ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی سرکار کو دیتے وقت ایسے نہیں کیا، ایسے ہاتھ کیا ہے، سرکار کا ہاتھ اوپر رہا. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ادب کا طریقہ پتا چلا کہ جب بھی کسی بزرگ کو کوئی چیز پیش کرو تو ایسے نہ دو، ماں کو دو، باپ کو دو، بڑے کو دو، تو ایسے رکھو تاکہ ان کا ہاتھ اوپر رہے. اور جب ان کا ہاتھ اوپر رہے گا تو یہ برسنے والا بادل ہے، تمہاری جھولی بھری جائے گی جی. اور اگر آپ کا ہاتھ اوپر ہوا تو آپ منگتے ہیں لیکن انداز آپ کا مانگنے والا نہیں. آپ لینے والے تو ہیں لیکن لینے والا انداز نہیں. لینے والا یہ انداز نہیں، یہ دینے والا ہے. لینے والا یہ ہے کہ نذرانہ دے کر بھی نظر لی جائے. بندہ کیا دے سکتا ہے؟ بڑے کو تو کچھ نہیں دیتے، مرشد کو دیتے ہیں، استاذ کو دیتے ہیں، والدین کو دیتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن صحابہ جب دیتے تو ایسے کرتے، دونوں ہاتھوں سے. ظاہر ہے کہ جو نئے لوگ آتے تو بعض دفعہ ایسے بھی کر دیتے، یا بائیں ہاتھ سے لیتے تو سرکار ہاتھ ڈوک دیتے. سرکار فرماتے دائیں ہاتھ سے لیا کرو، دیا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ نے نظام ہی سارا رائٹ سائڈ پہ بنایا ہے. رائٹ نظام، رائٹ اور لیفٹ، سب کچھ رائٹ 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 رائٹ، درست 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 درست، رائٹ سائڈ. تو لیتے وقت بھی دائیں ہاتھ میں دیں، لیتے وقت بھی دائیں ہاتھ میں لیں. اور بچوں کی تربیت میں بھی چیز شامل کریں. پاکٹ منی آپ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، اللہ 10 15 20 100 روپیہ آپ دے رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کی تربیت ہو، بیٹا دائیں ہاتھ سے لیں. ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، ہمارے نبی پاک کا طریقہ ہے، آپ دائیں ہاتھ آگے کریں. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جو دائیں ہاتھ سے لیتا دیتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، دایاں ہاتھ. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، جہنم بائیں طرف ہے، جنت دائیں طرف ہے. اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ اس کی اپنی قدرتیں ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. تو دائیں سائڈ کا جو سلسلہ ہے، فرمایا جس کو دائیں ہاتھ سے دینا لینا آ گیا تو فرمایا کہ مرنے کے بعد امید ہے کہ نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. اور جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کرم ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. فوز المبین، یہ ہیں کامیاب لوگ اور حقیقی کامیابی جنہیں مل گئی ہے. شیخ نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ اس وقت ہوگا کہ دائیں ہاتھ بڑھائے گا عاشق نامہ اعمال کے وقت، دائیں ہاتھ کرے گا. فرشتے کہیں گے تیرا دائیں والا نہیں، تیرا تو بائیں والا ہے. تو وہ کہے گا کہ میں تو اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، میں تو دائیں ہاتھ سے ہی لیتا دیتا ہوں، میرا تو طریقہ دائیں ہاتھ والا ہے، میری تو فطرت ہی یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی دائیں ہاتھ سے لیا ہے، دائیں ہاتھ میں دیا ہے، میں تو بائیں سے نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں. تو فرشتے کہتے ہیں ہی بائیں والا ہے، وہ کہتا ہے میں دائیں سے لیتا ہوں. عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، فرشتوں یہ میرے آج بھی نبی کی سنت کا نام لے رہا ہے، کھول کو دیکھو تو صحیح نہ ہماری رحمت نے چینج کر دیا، بائیں والا نہیں رہا، آج یہ دائیں والا بن گیا ہے. گر دونوں جہاں میں تم کو مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام. ایک سنت کے عشق پر جب بیڑا پار ہو سکتا ہے
تو بندہ سنت رسول کا پیکر بن جائے تو دربار مصطفیٰ میں مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس انداز میں کوئی بھی آپ کسی کو چیز دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی چیز دیتا ہے. سرکار کو جب چیز دیتے تو سرکار کیا کہتے؟ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے دودھ پیش کیا تو سرکار نے ایسا شکریہ ادا کیا تو عرض کی کہ حضور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یہ ساری نعمتیں تو آپ کے صدقے ہیں. فرمایا نہیں عمر, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کرتا. لہذا بندوں کا شکر بھی یہ فطرت سلیمہ کا یہ خاص طریقہ ہے, یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ بندہ مشکور ہوگا. جو کسی نے بھی اس پہ احسان کیا تو وہ شکریہ کا لفظ جزاک اللہ یا کوئی بھی لفظ ادا کرے گا, یا اپنا رویہ ایسا رکھے گا کہ اگلے کو بتائے گا کہ یار مہربانی آپ کا شکریہ جی. تو جس بندے کے اندر یہ عادت ہے یاد رکھیں کہ وہ بندہ بہت کامیاب ہوتا ہے, بہت کامیاب ہوتا ہے. اور یہ تو جانوروں کے اندر بھی اللہ نے فطرت رکھی ہے, جانوروں کے اندر بھی, کہ جانور کے ساتھ بھی آپ بھلائی کرتے ہیں نا تو حالانکہ وہ بول نہیں سکتا لیکن آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی چمک بتائے گی یار میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ تو جانور کی فطرت کے اندر بھی ہے شکریہ, جزاک اللہ آپ کی مہربانی. مولانا روم نے لکھا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر مسافر جا رہا ہے, دیکھا شیر کرا رہا ہے اور پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے حوصلہ کیا کہ یار اس کا کانٹا نکالے. نفس نے کہا کہ تجھے مار دے گا, عشق نے کہا خیر ہے نیت تو صاف ہے نا, نیت درست ہے, چلو کانٹا نکالو. جب کانٹا نکالا تو شیر نے ایسے اٹھا کے دیکھا, شیر چل دیا, یہ مسافر چل دیا. اس زمانے کے اندر بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی نافرمان ہوتا تو اس کی سزا یہ ہوتی کہ اس پہ شیر چھوڑے جاتے. خدا کا کرنا ہوا کہ وہ بندہ پھنس گیا کسی بات میں بھی, جب پھنسا کہا کہ اس کی سزا ہے کہ شیر کو اس پہ چھوڑا جائے. شیر بھی وہی تھا, بندہ بھی وہی تھا. جب اس کو باندھ کے چھوڑا گیا شیر آیا, اس نے اسے سونگا اور سونگ کر ایک پاؤں اٹھا کے تو چلا گیا. لوگوں نے کہا اسے کیا ہے, اس نے کہا جانور ضرور ہے لیکن نمک حرام نہیں. جانور تو ہے لیکن اس کے اندر نمک حلالی ہے. تو جو نمک حلال لوگ ہیں ان کی فطرت مسخ نہیں ہوتی, ان کی فطرت میں شکر کا جذبہ, تشکر کا جذبہ یہ موجود ہوتا ہے. تو اب یہ بڑھتا 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 یہ پہلی سیڑھی ہے بندے کا شکر. اب وہ بندہ اس کے پاس تو نعمت جو ہے جو اس نے دی ہے وہ اس کی نہیں, اس کو بھی کسی نے دی, اس کو بھی کسی نے دی, اس کو بھی کسی نے دی. اصل منعم حقیقی تو وہ ذات ہے جس نے سب پر انعام کیے, جس نے سب کو دیے. تو وہ شکر کا سلسلہ چلتا چلتا آیا تو کا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ اکبر. تو اب یہ ہے کہ شکر کرنا یہ اپنی طبیعت بنائیں, کسی کا شکریہ ادا کریں, تھینک یو کریں, یہ اپنی طبیعت میں رکھیں. اور دوسرے معذرت, میں نے آج بھی ایک نشست میں کہا کہ اب کوئی بھی آپ کر لیتے ہیں تو معذرت کرنے سے بندے کا قد نیچا نہیں ہوتا بلکہ قد اوپر ہوتا ہے. اچھا
آمین. تھوڑا سا بس لنگر شریف اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور پھر دوسرا لنگر ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی جی تھوڑا سا اور لنگر ہو جائے, کیا خیال ہے؟ پھر انشاءاللہ ادھر ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں جس میں شامل ہیں, ایک شکریہ کا انداز اور دوسرا معذرت کا انداز. وہ شخص اس کی پرواز بڑی جلدی بلند ہوتی. اپنے بچوں کو بھی تربیت میں لائیں کہ جب آپ کوئی ایسا سلسلہ ہو نا تو کہیں بیٹا نہیں معذرت, سوری. یہ پہلی سیڑھی ہے, پھر یہ آگے چلتا 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 استغفار تک پہنچتا ہے. اب کیا ہے کہ اصل میں یہ فلسفہ ہے سوری کا کہ یہ بنیادی طور پر تکبر کو ختم کرتی ہے, اور سب سے بڑی بیماری تکبر ہے. اور جس کا انداز یہ ہے نا کہ وہ معذرت کر لیتا ہے, سوری کر لیتا ہے, وہ اصل میں اپنی میں کو مارتا ہے, چاہے کتنا بھی بڑا ہو. آپ کوشش کریں کہ اپنے معاشرے میں, اپنے رشتہ داروں میں آپ ربیع الاول شریف کا نور بانٹیں, اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے, دوست ناراض ہے, کہیں یار سوری, معافی چاہتا ہوں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جی میں معافی مانگوں, حالانکہ قصور تو اس کا ہے, قصور اس کا ہے تو معافی میں مانگوں. سنو حدیث شریف کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا جو حق پر ہو اور اللہ کی رضا سمجھ کر اس کے پیش نظر دوسرے سے سوری کر لیتا ہے, معذرت کر لیتا ہے, فرمایا یہ لفظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں, اللہ اس کے گناہوں پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہے. کہ حق پر ہو کر اس نے کہا ہے یار مجھے معاف کر دے, ٹھیک ہے یار جی. تو اس لحاظ سے یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت فائدہ دیتا ہے, بہت فائدہ دیتا ہے. اور تکبر جس بندے کا ختم ہو جائے, اللہ اکبر, وہ آواز آئی شہنشاہ تصوف حضرت بابا فرید کی, فرمایا میں اپنی نو مونج کر تے اتوں ہو کے کٹ, پھر برے زمانے پھر برے خزانے رب دے جے میں چاہے لوٹ. بس چھری تو نے پھیرنی ہے, اور یہ جب چھری تجھے پھر جائے گی تو انشاءاللہ پھر تو حلال ہو جائے گا. اور اگر یہ چھری نہ پھری تو پھر سلسلہ دوسرا ہے. اب شکر اور صبر کا اور یہ جو تصور ہے یہ انسانی فطرت ہے. اب یہ جو میلاد شریف کا سلسلہ ہے, میلاد شریف کا سلسلہ, یہ اصل میں منعم حقیقی کے سامنے نیاز مندی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تیری مہربانی ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا, اپنا فضل فرمایا, ہمیں اور کیا چاہیے. اس لحاظ سے اب پھر شکر حقیقی کیا ہے. سبق تھوڑا سا مشکل ہے, لنگر میں ہو سکتا ہے کرواہٹ بھی ہو, لیکن لنگر لنگر ہوتا ہے, نعمت نعمت ہوتی ہے. شکر حقیقی کیا ہے؟ شکر ظاہری یہ ہے کہ تھینک یو, شکریہ, یہ ہے زبانی. لیکن حقیقی کیا ہے؟ حقیقی یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے, جس نے احسان کیا ہے, اس نعمت کا بدلہ یہ ہو کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے. مثال کے طور پر مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہے, وہ دوست ہے دوسرے شخص کا, اور وہ دوست اس کا حقیقی دوست ہے. تو اس کا دوست ہے تو وہ اسے کلیشن کوپ دیتا ہے. جب کلیشن کوپ دیتا ہے یا پسٹل دیتا ہے وہ کہتا ہے تیرے اندھیرے سویرے میں آتا جاتا ہے, تو چلو اپنے پاس رکھ لے, گاڑی میں رکھ لے, گھر میں رکھ لے, اچھے برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو یہ پسٹل رکھ لے. اب اس نے محبت سے اس پہ احسان کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ زندگی بھر
اس احسان کا شکریہ ادا کرتا رہے کہ اس کے اندر احساس باقی رہے. اس نے کیا کیا؟ ابھی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ رات کے وقت اسی کے گھر پہ حملہ کیا, اسی کے بچوں کو پسٹل سے مارنا شروع کیا. تو اب زمانے نے کیا کہا؟ اوے نمک حرام, یہ احسان کا بدلہ ہے, یہ تو نے بدلہ دیا ہے, ایسے بدلہ دیا جاتا ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ یہ نعمتیں اس کے خلاف استعمال نہ ہوں, کم از کم اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, سماعت کتنی بڑی نعمت ہے, اور کتنی نعمتیں ہیں, لیکن یہ نعمتیں اس کے خلاف نہ ہوں, یہ حقیقی شکر ہے. تو جب ہم خلاف ورزی کرتے ہیں, وائلیشن کرتے ہیں, یہ شکرانے نعمت نہیں, یہ کفرانے نعمت ہے. نعمت کا شکر ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے جتنی دی ہیں ہم ان کے شکر میں یہ کریں کہ کم از کم آنکھ وہ نہ دیکھے جو اس کو پسند نہیں, زبان وہ نہ بولے جو اسے پسند نہیں, ہاتھ وہ نہ کرے جو اس کی رضا نہیں, قدم وہاں تک نہ اٹھے جو جگہ اس کو پسند نہیں, وہاں اٹھے جس پر اس کی رضا ہے. آنکھ دیکھے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھے, زبان بولے تو اس کی رضا کے مطابق بولے. ہر بندے کا جو عمل ہے, بندے کے سارے اعمال اس کے فیصلوں کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق ہوں, تو یہ اصل میں نعمت کا کیا ہے؟ شکر ہے, اور یہی شکرانے نعمت ہے. اب دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بات تھوڑی کڑوی ہے, جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ تے سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں, اتوں تے سارے بندے دس دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں. بابا بلے شاہ نے تو ویسے ہی نہیں کہا نا. ہم کتنے شاکر ہیں کہ کیا اس کی جتنی نعمتیں ہیں ہم اس کے خلاف تو نہیں چلا رہے. میلاد شریف سے آج ہم نے پیغام لے کے جانا ہے کہ ہم نے حقیقی شکر گزار بندہ بننا ہے, ہم نے حقیقی شکر کے رستے پہ چلنا ہے. اور جب بندہ کوئی شاکر بنتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, بھئی تم نے نعمت کا شکر ادا کیا ہے ہم اسے بڑھا دیں گے. بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ علامہ آلوسی لکھتے ہیں اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ جو نعمت دی ہے اس کے فیضان میں برکت ہوگی. عمر تو رہے گی اتنی, 60 سال مقدر میں تو 60 سال ہی ہے, لیکن برکت اتنی ہوگی کہ جو 100 سال میں کام نہیں کر سکا یہ 40 سال میں کر لے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم بڑھا دیں گے. محدث اعظم بلکہ فقیہ اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شریف صاحب کوٹلی لوہارا والے 90 سال کی عمر میں قرآن بغیر اینک کے پڑھتے, اخبار پڑھتے. جب اخبار پڑھتے تو کسی نے پوچھا آپ کی 90 سال کی عمر ہے اور آپ نے اینک نہیں لگوائی, تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا پتر ساری زندگی میری نظر غیر محرم پہ نہیں پڑی. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب حقیقی شکر کرے گا اس کے رضا کے خلاف آنکھ نہیں اٹھے گی تو پھر ظاہری بصارت بھی ملے گی, دل کی نگاہ بھی ملے گی, پھر بڑھا دی جائے گی. جب ہم گناہوں سے بچیں گے, وائلیشن سے بچیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور بڑھ جائیں گی, اور کرم ہو جائے گا, اور مہربانی ہو جائے گی. یہ تو تھا شکر کے حوالہ سے کہ میلاد شریف کا سارا پروگرام یہ اللہ کے شکر کا ایک انداز ہے. اب یہ ہے کہ یہ الحمد کیا ہے؟ شکر تو ہے لیکن اس کے اندر ایک راز ہے, اور وہ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور اس سے ایک مغالطہ بندے کو پیدا ہوتا ہے. اور مغالطہ کیا ہوتا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے, تو جب کوئی لوگ جب اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں یا کسی نبی ولی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار نہیں, تعریف تو اللہ کی ہے, تو لہٰذا وہ فٹافٹ یو ٹرن لے کر شارٹ کٹ مارتے ہیں اور ایک فائرنگ کرتے ہیں. یہ تو شرک ہو گیا ہے.
اصل میں بات سمجھنے والی کیا ہے، سمجھانے والی کیا ہے، یہ پوائنٹ ہے بڑا باریک، کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو الف لام ہے استغراقی ہو تو اس سے مراد کیا ہے، دوسرا ہو عہدی ہو تو اس سے کیا مراد ہے، کیا کیا مراد ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ الف لام بتا رہا ہے کہ سب تعریفوں کا کے لائق جو ذات ہے وہ وہی ہے، وہ ہی ہے، وہ بھی نہیں، وہ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور اب اگر آپ کی توجہ اس جانب رہی تو انشاءاللہ اس لنگر سے فیض بہت ملے گا. سبحان اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، اللہ بھی نہیں. اللہ ہی ہے. سبحان کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہی ہے تمام تعریفوں کے لائق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب یہاں پر ایک اعتراض اٹھتا ہے، اور وہ اعتراض کیا اٹھتا ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس جہان میں تو ایک دوسری شے کی تعریف ہوتی ہے. خوشبو کی تعریف ہے، پھول کی تعریف ہے، چاند کی تعریف ہے، چاندنی کی تعریف ہے، سورج کی تعریف ہے، چمک کی تعریف ہے، بندے کی تعریف ہے، کاریگر کی تعریف ہے، اس کے عہدے کی تعریف ہے، اس کے رنگ کی تعریف ہے، اس کے حسن کی تعریف ہے. ہر شے جو کام ہے اس کی تعریف ہے. اچھا کام کیا ہے، اچھی فیکٹری ہے، اچھا نام ہے، اچھی عزت ہے، اس کا اچھا کلام ہے، تقریر اچھی کی ہے، نعت اچھی پی ہے، ان کا انداز اچھا ہے. تو جب یہ تعریف ہو رہی ہے تو اب کہاں جائے گا کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں، تو یہ بندوں کی تعریف ہو رہی ہے، یہ تو مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے. پھر عقدہ کیسے حل ہوگا؟ اس پر صوفیاء نے لکھا ہے اصل میں سمجھنے میں فرق ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چیزوں کی بھی مخلوقات کی تعریف ہے، اصل میں راز یہ ہے کہ شے کی تعریف اصل میں بنانے والے کی تعریف ہے. سبحان اللہ. کیا خوب لکھتا ہے جناب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو شے کی تعریف ہے اصل میں اس کے مالک کی تعریف ہے، اس کے خالق کی تعریف ہے. تو اب پوری کائنات کا خالق ہے اللہ، اور اس نے حسن پیدا کیا، حسین پیدا کیے، چاند پیدا کیا، چمک پیدا کی، سورج پیدا کیا، روشنی پیدا کی. چاروں طرف ہیں اس کے جلوے. نظر تو ذرا گما کے دیکھو، ہر قدم پہ وہ خود ملے گا، قدم تو ذرا اٹھا کے دیکھو. وہ کب جدا ہے، وہ کب چھپا ہے، ہر دل میں تو بس رہا ہے، وہ جان سے بھی قریب تر ہے، نفس کا پردہ ہٹا کے دیکھو. جی تو ہر شے کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر شے پیدا کی ہے تو اس پر یہ بات راز کھلا کہ اب شے کی تعریف اصل میں کس کی تعریف ہے. یہ ٹیبل خوبصورت ہے، یہ کرسی خوبصورت ہے، یہ مائک خوبصورت ہے، یہ گلاس خوبصورت ہے، تو ظاہر میں شے کی تعریف ہے، اصل میں تو مستری کا کردار ہے، اس کے بنانے والے کا، اس کمپنی کا کردار ہے. تو اب پیچھے کمپنی ہے، کمپنی کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے، کسی کی ذاتی صفت ہی نہیں، سب کے پاس عطائی ہے. تو عطائی کی تعریف اصل میں اس کی تعریف ہے جس کے پاس ذاتی صفتیں ہیں، ذاتی صفتوں کا مالک خدا ہے. اب عطائی صفتوں کی تعریف اصل میں حقیقت میں ذاتی صفتوں والے کی تعریف ہے. تو پتا چلا مخلوق کی تعریف اصل میں خالق کی تعریف ہے، حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. تو اب تھوڑا سا اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں کہ جب ہم سرکار کے میلاد میں حضور کی تعریف کرتے ہیں کہ حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، ظاہری طور پر تو حضور کی تعریف ہے کہ وہ کیسے تھے. ما وقع ذلہ علی الارض قط، ما ظہر بولہ علی الارض قط، لم یحتلم قط، لم یتثاوب قط، ولد مختونا. یہ ساری کی ساری صفتیں ہیں سرکار کی، لیکن سرکار کو کس نے دی ہیں کہ ان کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، ان کو کبھی احتلام نہیں ہوا، ان کو اللہ نے یہ شان دی کہ بیٹھے نیچے ہوتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے، آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے. لم یقع علی الذباب قط، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. یہ شان کس نے دی ہے؟
اٹھیں تو فل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، اگر بریلی شریف سے پوچھو تو آواز آتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول چشم تمام امم غلام کرم، وجود و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل۔ ہائے 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 ہائے، لفظ ہیں کہ قیمتی موتی جڑے ہوئے، لہجہ بتا رہا ہے کہ مصرع رضا کا ہے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں۔ اور اگر پوچھو اور فرمایا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہلتی نیوں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبض چلاتے یہ ہیں، جلتی جام بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر میں، شادی شادی رچاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا کثرت پاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، جی جی ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، قادر کل کے نائب اکبر، ایک کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مل سجواتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ یہ جو صفتیں ہیں بیان ہو رہی ہیں آج زور سے لے کر، حضور ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویکھ کے چن شرماوے، جے او جاوے سیر کرن لئی تے خلقت جکدی جاوے، جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، بجلی ڈردی میں لشک نہ مارے مطلب بے ادبی نہ ہو جاوے، علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، اعظم ایڈا سونا یار سانو کدھرے نظر نہ، گل لال لبا رخ سندلی زلف کھلی خشبو، دند کلیاں کلی رویل دی تے کھلی جماعت ہو، ذرا تبسم کیتیاں عرش معلہ لو، ایسا مرد جہان تے قد مڑ پیدا ہو۔ سارا قرآن دیکھیں، حضور کا فرمان دیکھیں، جی ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، جڑا تیری شان دا مقابلہ کرے، عاشقوں سنو اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہوندہ زمانے تے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے ہیں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا، تساں اور ڈٹھا۔ تو اب یہ ساری کی ساری صفتیں ہیں، حضور ایسے ہیں ایسے ہیں، یہ اصل میں تعریف ہے سرکار کی، ظاہری طور پر سرکار کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں یہ خدا کی تعریف ہے، یہ مصطفیٰ ہیں لیکن عطائے خدا ہیں۔ تو اسی لیے صاحب دلال الخیرات شریف علامہ جزولی نے لکھا ہے، حضور کے اسماء کا ذکر کرتے ہوئے جب لکھا ہے تو حضور کے اسماء میں ایک لفظ ہے سیدنا ذکر اللہ، یہ حضور کا اسم ہے، سیدنا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اب اس کے لیے آدھا گھنٹہ اور چاہیے، لیکن میں نہیں لوں گا اور نہ دوں گا۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام جازولی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ حضور کا اسم کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ کیا لکھتے ہیں؟ پہلی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت میں حضور اللہ کے ذکر کرنے کا سبب ہے، اور اس میں بھی پھر آگے بہت ساری جہتیں ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، کہ حضور کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں دیگر مسالک سے، میں کہتا ہوں کہ غور تو کرے نا، یہ میلاد شریف کا جتنا پروگرام ہے اول سے لے کر آخر تک یہ تو خدا کی حمد ہے، خدا کی تعریف ہے۔ کیسے؟ کہ جب سرکار کی تعریف ہے تو سرکار کو شانیں دی ہیں اللہ نے، تو پھر اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے نا۔ یہ تو اللہ کی تعریف ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوری کائنات میں جس کی بھی تعریف ہے حقیقت میں خدا کی تعریف ہے۔ اور جب ذاتی اور عطائی کا فرق رکھا جائے تو شرک کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، شکر کے حوالہ سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ میلاد شریف کا سارا جو پروگرام ہے اصل میں بنیادی طور پر یہ ایک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں سرکار کی نعمت کا جو شکر ہے اس پر بھی یہ ہے کہ سرکار کی نعمت کا شکر حقیقی طور پر تب ادا ہوگا کہ جب ہم سرکار کے مشن کو اپنائیں گے، کہ سرکار آئے، کیوں آئے، جو نعمت ہے اس کا استعمال صحیح ہو۔ یہ جو جشن ہے، یہ جو جھنڈیاں ہیں، یہ جو سرکار کا ذکر ہے، یہ ایک سیڑھی ہے، منزل آگے ہے، یہ منزل نہیں، یہ مقصود نہیں۔ یہ تو روح کو گرم کرنے کے لیے پرندے کو تیار کیا جاتا ہے کہ تو نے اڑنا ہے۔ تو اصل میں جو جشن ہے یہ تیاری ہے اور مشن مقصود ہے، جو 12 ربیع الاول کو لے کر آئے۔ خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی خوشی ہے تواڈے آن دی علامہ صاحب، بڑی خوشی ہے تواڈے آن دی جی، لیکن تواڈی گل نہیں مننی۔ صدقے جائیے تے نیڑے نہ آئیے۔ اب غور سے سمجھے نا، ایسے ہی ہے نا، او تواڈے نال بڑا پیار ہے، بڑا ہی پیار ہے، صدقے جاواں تے نیڑے نہ آواں، تے مڑ لنگر کھاواں تے نعرے لاواں، تے نس نس بولے نبی نبی تو نماز کبھی کبھی۔ کیا خیال ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ۔ یہ تو بڑا خوبصورت لنگر اور فضا ہوتی ہے سپوجن والوں کی، اور شاہ زیب صاحب کی خواہش ہوتی ہے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، تو انہی کی خواہش پر ہم 5-7 منٹ بڑھائے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقی شکر کیا ہے میلاد؟ یہ کہ بلا یہ ہے کہ ہم سرکار کی سنت کو اپنائیں، طریقے کو اپنائیں، ان کی فرما برداری کریں، انہوں نے جو حکم دیے ہیں ہم ان کو تسلیم کریں اور ان کے نقش قدم پہ چل پڑیں۔ یہ حقیقی بات ہے، یہ حقیقی شکر ہے، یہ حقیقی میلاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کیونکہ جب بارش آتی ہے نا تو اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ صرف خالی سجدہ اور عبادت یہ بھی بعض دفعہ نور دینے کی بجائے لے ہی لیتی ہے، اس لیے اس پر بھی کلام بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن میلاد شریف کے حوالہ سے میں چاہ رہا تھا کہ میں مزید پیغام دوں، لیکن ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ ہاں جی، کتنے منٹ ہوئے؟ 4 بج کر چلو 45 منٹ پہ نماز پڑھتے ہیں پھر۔
پہلے سلام پڑھیں گے، 50 منٹ پہ پڑھ لیں گے اللہ اکبر۔ یہ جو مقررہ ٹائم ہے نا، یہ بھی سرکار نے نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ آج جن کو غلط فہمی ہوتی ہے نا جی یہ کیوں ہے، اس دور میں تو نہیں تھا آج ہے، تو میں نے کہا جی مولانا صاحب جو آپ نے 5:30 بجے فجر لکھی ہوئی ہے، نبی پاک نے لکھی تھی کہ 5:30 ہی ہوگی؟ 4:15 بجے۔ میں نے کہا یہ جو صرف نحو ہے، یہ جو نصاب ہے، یہ جو ختم بخاری ہے، یہ جو سیرت کانفرنس ہے، یہ کبھی صدیق اکبر نے کی تھی؟ ہاں جی، امام بخاری نہیں سے تو صحیح بخاری کہاں سے ہوئی؟ جب صحیح بخاری نہیں تھی تو ختم بخاری کہاں سے ہوا؟ تو جس فتوے سے آپ ختم بخاری کر رہے ہیں اس فتوے کو وسیع کریں اور اس فتوے کی روشنی میں میلاد شریف پر بھی برسیں نا، مہربانی فرمائیں۔ شکر کریں کہ لوگ، امت اس گئے گزرے دور میں جمع ہوتی ہے، ذکر خدا و مصطفیٰ کرتی ہے، اور اتنے لوگ اللہ کا ذکر سننے کرنے کے لیے چلو وضو کر کے آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ درس لیتے ہیں۔ تمہارا کیا دل ہے پارکوں میں جاتے رہیں، تمہارا کیا دل ہے ادھر ہی جاتے رہیں، اور شکر کرو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہیں۔ تو یہ تو بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ امت اچھا کام کر رہی ہے، نہ کہ ریفل لے کے مگر لگ جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اب دیکھیں نا کہ اب بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث کی قسمیں لکھی ہیں کہ یہ مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی اقصى ہے، مطرب ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسن ذاتی ہے، حسن غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے۔ کبھی صحابہ نے یہ قسمیں کی تھی؟ آج قسمیں موجود ہیں، تو یہ کتنی بڑی بدعت ہے، کتنی بڑی بدعت ہے۔ اے سی کتنی بڑی بدعت ہے، کلین ہر مسجد میں پڑا ہوا ہے، ہر مسجد میں پنکھا لگا ہوا ہے۔ نبی پاک کو کے دور میں کوئی پنکھا لگا ہوا تھا؟ اصل میں سمجھنے والی بات یہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ اصل نہیں، یہ وقت کے تقاضے اور ضرورت ہے۔ میلاد شریف کی اصل حضور کا ذکر ہے، یہ ساؤنڈ تقاضا ہے، یہ ٹیبل ایک وقت کا تقاضا انتظام ہے، یہ شامیانہ لگا ایک انتظام ہے۔ یہ نہ بھی ہو حضور کا ذکر و میلاد پھر بھی ہو جائے گا، ساؤنڈ نہ بھی ہو حضور کا ذکر و میلاد ہو جائے گا۔ آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں نہ بھی ہوں حضور کا ذکر و میلاد۔ نکاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نکاح کے لیے صرف اور صرف ضروری ہے کہ ایجاب و قبول اور حق مہر، گوؤں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، اور بعض دفعہ مولوی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ خود بھی کر لیتا ہے، گواہ ہونے چاہیے۔ کتنا آسان میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا صاحب کی بھی ضرورت بعض دفعہ نہیں ہوتی، گواہ موجود ہوں، بچہ بالغ جو ہیں، بچی پردے میں ایجاب و قبول کر سکتی ہے، بھئی میں قبول ہوں، آپ کہیں قبول ہے، بس ٹھیک ہے، کم ہو گیا، حق مہر دے دیو، گواہ موجود ہوں۔ ہاں یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی چٹنی آپ کو دی ہے کہ کافی دیر سے آپ کو لنگر دیا جا رہا ہے اور خشک ہے تھوڑا سا، تو تاکہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے۔ تو مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی، یہ نکاح ہے۔ پھر میرج حال ضروری نہیں، مارکی ضروری، یہ انتظام ہے۔ 1400 سال پہلے میرج حال کہاں تھا؟ آج سارے مولوی میرج حال میں نکاح پڑھاتے ہیں، میرج حال میں تو نکاح نہیں پڑھانا چاہیے کیونکہ یہ تو بدعت ہے۔ مارکی میں بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ صحابہ تو گئے ہی نہیں۔ بات تنقید کی نہیں، بات اصلاح کی ہے کہ اصل مسئلہ سمجھنے والا کہ اصل نکاح ہے، باقی انتظام ہے، ہر دور میں بدلتا رہا ہے۔ حج ہے، ان کی سواریاں کیا تھی؟ اونٹ، خچر، گدھا، گھوڑا، اس پر سواریاں تھی، اور آج سواریاں کیا ہے؟ اصل نہیں بدلی، اصل ادھر ہی ہے، انتظام بدلا ہے۔ جہاد پر بھی اصل نہیں بدلی، انتظام بدلا ہے۔ آج وہ اوزار ہیں جو جہاد کے اس وقت تھے، آج نہیں، آج جدید اسلحہ ہے، لیکن اصل نہیں بدلی۔ اصل حج ہے، اصل عمرہ ہے، اصل مسجد ہے، وہ 1400 سال سے لے کر آج تک ہے، انتظام بدلا ہے۔ میلاد شریف کی اصل کیا ہے؟ حضور کا ذکر۔ تو جب حضور کا ذکر ہے تو یہ بتاؤ حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ یہ تو انتظام ہے باقی۔
اصل غلط فہمی کب سے لگی؟ جنہوں نے کہا جو 100 سال پہلے تو میلاد نہیں سی، 150 سال پہلے تو میلاد نہیں سی، غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ شاہ سیب صاحب غلط فہمی ہوئی جب سے ان لوگوں نے انتظام کو میلاد سمجھا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو میلاد ہے ہی نہیں، یہ تو ضروری نہیں، یہ تو انتظام ہے، لنگر بھی ضروری نہیں، مجمع بھی ضروری نہیں، گھر بیٹھے ہو، بچے آپ کے بیٹھے ہیں، بیوی بیٹھی ہے، آپ سرکار کی تعریف کر دیں، اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے، ہوتیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، یہ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا ہوئے، لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اگر یہ لفظ بول دیے ہیں میلاد ہو گیا ہے، میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ باقی انتظامات ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ 100 سال پہلے ساؤنڈ نہیں تھا، یہ شامیانہ ہے، یہ سلسلہ نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میلاد نہیں تھا۔ میلاد کا تعلق تو حضور کا ذکر ہے۔ اور اب اگر میں اس کو کھولوں تو شام کیا رات پڑ جائے، بات ہی ختم نہ ہو کہ حضور کا ذکر کس نے نہیں کیا، کب نہیں تھا۔ اجے نہ آدم پیدا ہویا تے نہ اے چند ستارے، ادم بھی نور محمد والا لیندا سی لشکارے، بس احد سی یا احمد سی یہ کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا کل بنیا۔ مہربانی کرو علم کی دنیا میں آؤ، آ کے سمجھو کہ میلاد ہے کیا۔ فائرنگ کرنے سے پہلے پوچھ تو لینا چاہیے بھی تو مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ فائرنگ ہی کرتے رہو، حقیقت کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی حقیقت اور یہ جو خوشی کا انداز ہے، چلو خوشی کا انداز یہ کتنا خوبصورت مجمع ہے، اور آپ جو لیٹ آئے ہیں چلو ان کی بھی عزت افزائی کے لیے میں تھوڑا سا لنگر دے دیتا ہوں، جلدی آیا کرو۔ لیکن بعض لوگوں کو فیکٹریوں سے جلدی چھٹی نہیں ہوتی، تو اس کا کوئی ہم انتظام چینج کرتے ہیں، آئندہ نا کوئی ٹائم چینج کرتے ہیں تاکہ سب کو لنگر سے حصہ مل جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ جو میلاد شریف کی خوشی ہے نا، ہائے ہائے آپ اتنے خوش ہو جائیں گے یہ جملہ سن کر، اس خوشی میں ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت۔ اب سنو، غم کا تصور اور خوشی کا تصور، وقت نہیں ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ خوشی کا تصور نعمت کے موجود ہونے کا اشارہ ہے، اور غم کا تصور نعمت کے چھن جانے کا اشارہ ہے۔ جی ایسے ہی ہے نا، مثال کے طور پر یہ حافظ صاحب ہیں، ان کے ماشاءاللہ والد صاحب ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، تو ان کا کہا جائے گا ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ تھی، جائیداد تھی، نوکری تھی، عزت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، یہ نعمت کے چھن جانے کا تصور ہے۔ اور ہیں یہ نعمت کے موجود ہونے کا تصور ہے۔ تو کلمہ شریف ایک پیغام دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں، پکی بات ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہیں تو پھر غم کس چیز کا؟ اور اگر غم کا نظریہ ہم نے دینا ہے، ہم قبول کرتے ہیں، آپ نے دینا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بتائیے وہ تو تھے، آج کون ہے؟ آج کل نبی کون ہے؟ کہیں گے جی وہی ہیں، تو میں نے کہا وہی ہیں، تو پھر غم کس چیز کا؟ یہ تو خوشی ہے۔ یہ غم کا تصور مرزائی کو سپورٹ کرتا ہے کہ غم ہے کہ وہ چلے گئے، ہمیں غم ہے، تو مرزائی کہتا پتر فکر نہ کر، میں نواں لے آیا، تیرے جو چلے گئے نا۔ غم کا تصور مرزائی کو فائدہ دیتا ہے، اور خوشی کا تصور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہے۔ اسی طرح شرک کا تصور بھی یہ ختم نبوت پر حملہ ہے کہ شرک ہو گیا۔ جب اجتماعی طور پر شرک ہو جائے تو ضرورت نبوت بنتی ہے۔ سرکار نے آخری خطبے میں فرمایا مجھے شرک کا ڈر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی امتوں میں جب شرک ہوتا تھا تو نبی آ جاتے تھے، اب میں آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرمایا اب مجھے شرک کا ڈر نہیں، کیوں؟ نہ قیامت تک نیا نبی آئے گا نہ شرک ہوگا۔
اور شرک کب ہوتا ہے؟ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم اب توجہ کیجئے، اب توجہ کیجئے کہ یہ جو سلسلہ ہے، شاہ عبدالعزیز دباغ نے ایک جملہ لکھا ہے اور اس پر اختصار کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں شرک تب ہوتا ہے جب نبی کی توجہ امت سے ہٹ جائے. لیکن سرکار نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی. اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی ہے شاہ صاحب نے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوئی طور پہ گئے، توجہ اللہ کی طرف رہی، اللہ سے کلام کرتے رہے، امت سے توجہ ہٹی، پیچھے شرک ہو گیا. تو شرک تب ہوتا ہے جب نبی کی توجہ امت سے ہٹے. تو سرکار نے فرمایا اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میرا رہنا بھی بہتری ہے، خیر ہے، میرا جانا بھی خیر ہے، اب شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ فرمایا میں گنبد خضرا میں بھی رہ کر ہر لمحہ توجہ امت کی طرف رکھوں گا، میری توجہ نہ ہٹے گی نہ بٹے گی. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، خوشی، یہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر غم کا جو تصور ہے یہ مرضی کو سپورٹ کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ لڑنے جھگڑنے والا مسئلہ نہیں، سمجھنے والا مسئلہ ہے. اور اس پر آخر پر میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ خوشی کے حقیقی رنگ میں آئیں، نعرے بھی لگائیں، جشن بھی منائیں، گلیاں بھی سجائیں، لیکن چہرہ بھی سجائیں، من بھی سجائیں. ہاں جی، یہ نام کہ رات کو گلی سجتی رہے، محفل سجتی رہے تو صبح پیشانی سجدے میں نہ ہو. رات کو میلاد بھی منائیں، صبح فجر کی نماز باجماعت ادا فرمائیں. تو تب میلاد کا حقیقی رنگ اور فیض تمہیں ملے گا. یہ نہ کہ گلی سجاتے سجاتے فرض ہی چلا جائے، نماز ہی نہ رہے. اور بالخصوص سیالکوٹ کا جو ماحول ہے اس پر میں عرض کروں گا. آج ایک دوسری نشست میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ سیالکوٹ کے ماحول میں ایک بدعت سیاح عروج پا رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ڈول دمکا، ناچ گانا، عرس، یہ جو میلاد کے نام پر ہے، جلوسوں کے نام پر ہے، قوالیاں، تماشے، یہ سارا پہاڑیاں. اس کی حوصلہ افزائی علماء حق کا نہیں کرتے. اور نہ یہ، اور اس میں کچھ ڈبہ پیر بھی شامل ہے. اور یہ تو تصور ہے، اس کو بالکل ختم کریں، یہ عروج نہ پائے. حقیقی رنگ میں یار آئیں، سرکار کی سنت کے رنگ میں آئیں، سرکار کی شریعت کے رنگ میں آئیں. اور اپنی بیویوں کو بھی بتائیں کہ میلاد دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، میلاد منانے کے لیے ہوتا ہے. یہ نہ آکھو صاحب مینو ذرا میلاد وخا لیا وہ، ہاں مینو ذرا مرچاں وخا لیا وہ، جھنڈیاں دکھا لیا ہو. میری جو اسلامی بہن ہیں وہ بھی دیکھیں کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. میلاد کے نام پر یہ تماشے، یہ اصل میں غلط ہے. اور یہ اصل میں وہ لوگ جو میلاد شریف پر بڑی ہمراہ ہمارے ہیں ان کو یہ مدد دیتے ہیں، دیکھو نا جی، دیکھو نا جی، دیکھو نا جی. لیکن ہم ان سے کہتے ہیں سر درد ہو تو سر کا علاج کرتے ہیں، منڈی نہیں لائی دی. اگر کوئی غلط کام ہے تو اس کو صحیح کریں. یہ نہیں کہ بوٹے ہی پاٹ دیو، کیونکہ اس بوٹے پر مکھیاں بیندیاں. سپرے کرو کہ مکھیاں نہ بیٹھیں، نہ کہ بوٹے ہی پاٹ دیو. ایسا نہ کریں. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام ایک پیغام کا پروگرام ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آج بڑی روحانیت میں نے ہر پروگرام سے زیادہ محسوس کی ہے. اور ہر پروگرام میں اللہ کے فضل سے مزید عروج، برکت اور رحمت ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے نوازے. اب مختصر دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد جماعت کھڑی کرتے ہیں اور جماعت کے بعد دعا میں سلام پڑھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرما، مشکلات آسان فرما. جتنے لوگ یہاں آئے سب کا بیڑا پار فرما. سپوجن والوں کے جملہ امور پہ نگاہ کرم فرما. اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات آسان فرما. حضور کے میلاد کا صدقہ اللہ راہیں نکال دے، اپنے فضل فرما دے. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد. فوراً صفیں درست فرمائیں.